रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है नात, जो कि इस्माइल मीठी ने तहरीर की है। इस नात का मरकजी ख्याल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर इस दुनिया में छाए जहालत के अंधेरों का खात्मा किया और इंसानों की इस्लाह फरमाई। अब हम इस नज़म की तशरीह की इब्तिदा करते हैं। शेर नंबर 1 है, खलील हक की थी जो इशारत और इब्ने मरियम की जो बशारत। तशरीह करते हुए याद रखिए कि सबसे पहली हेडिंग या सबसे पहली सुर्खी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हवाला शेर। हवाला शेर हेडिंग डालने के बाद हम अलामत राब्ता का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम दो ज़ेली सुर्खियाँ डाल लेंगे, जिसमें से पहली है नज़म का नाम जो कि है नात, और दूसरी है शायर का नाम जो कि है इस्माइल मीठी। इसके बाद हम दूसरी सुर्खी डाल देंगे जो कि है हले लुगत। एक मरतबा फिर हम अलामत राब्ता लगाएंगे और हमारे पास 4 हले लुगत के अंदर अहम अल्फाज हैं या अहम तरकीब हैं जो इस शेर के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। हम एक एक करके इन चारों के मानी तहरीर कर लेंगे। सबसे पहले है खलील हक। खलील हक से मुराद यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर दूसरा लफ्ज है इशारत। इशारत से मुराद है इशारतन कोई बात करना या फिर पेशन गोई। इब्ने मरियम। इब्ने मरियम एक तलमी है क्योंकि एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है ये लफ्ज या ये तरकीब, और इससे मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आखिरी हमारे पास अहम लफ्ज है इसका बशारत। बशारत से मुराद है खुशखबरी। इस शेर का मफहूम है, खलील हक ने इशारतन जो बात कही थी और इब्ने मरियम ने जो बशारत दी थी। तशरीह करते हुए सबसे पहले तो हम तहरीर कर लेंगे कि ये शेर एक नातिया शेर है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बताया जा रहा है। शायर इस शेर में अंबिया कराम की पेशन गोइयों पर रोशनी डालते हैं। शायर कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारतन जो बात की थी, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतल्लिक जो पेशन गोई की थी। इसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने अपने पैरोकारों को एक खुशखबरी दी थी, और वो खुशखबरी ये थी कि बहुत जल्द यानी उनके बाद एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं जो कि तमाम उम्मतों की रहनुमाई करेंगे। शेर नंबर 2, ज़हूर अहमद से थी इबारत, समझ गए साहिबे बसारत। एक मरतबा फिर हम सबसे पहले हवाला शेर लिखेंगे। हवाला शेर में हम लिखेंगे नज़म का नाम नात, जबकि शायर का नाम इस्माइल मीठी। इसके बाद हम हले लुगत तहरीर कर लेंगे। 4 अहम हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है ज़हूर, जिसके मानी है ज़ाहिर होना। इबारत। इबारत के मानी है कोई मुद्दा, मकसद या मुराद। फिर है अगला लफ्ज़ बसारत। बसारत के मानी होते हैं नज़र या बीनाई, वो चीज़ जो देखने के काबिल बनाती है। और साहिब बसारत से मुराद होंगे अहले नज़र, यानी नज़र रखने वाले लोग, दूर अंदेश लोग जो उन चीज़ों को भी देख सकें, उन चीज़ों को महसूस कर सकें जो अभी हुई तो नहीं है लेकिन मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में हो सकती हैं। इस शेर का मफहूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से मुतल्लिक पेशन गोई को अहले इल्म भांप गए या समझ गए। तशरीह हम इस शेर की लिख सकते हैं कि ये शेर एक नातिया शेर है जिसमें शायर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से मुतल्लिक कुछ अहम इशारे तहरीर फरमाते हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के मुतल्लिक जो पेशन गोई की थी, जब अहले इल्म या इल्म रखने वाले अफराद की नज़रों से
یہ پیشن گوئی گزری تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں کے لیے اور ان سمیت باقی تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کے لیے ایک پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جو کہ تمام عالم کی رہنمائی کا سبب بنیں گے۔ شعر نمبر 3، وہ اوج پیغمبری کا تارا ہوا ہے مکہ میں جلوہ آرا۔ سب سے پہلے حوالہ شعر تحریر کر لیجئے جس میں آپ نے 2 ذیلی سرخیاں ڈالنی ہیں، یعنی نظم کا نام نعت اور شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ پھر ہم تحریر کر لیتے ہیں حل لغت۔ حل لغت 2 اہم ہمارے پاس الفاظ آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اوج۔ اوج کے معنی ہے بلندی یا عروج، نقطہ عروج بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ہمارے پاس ترکیب ہے جلوہ آرا۔ جلوہ آرا نمودار ہونا یا پھر ظاہر ہونا، دکھائی دینا۔ شعر کا مفہوم ہے انبیاء کرام میں ممتاز مقام کے حامل آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا۔ تشریح ہم اس کی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شاعر بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں اور برے کام کرنے سے روکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر یا آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے، کیونکہ باقی تمام انبیاء کو کسی خاص امت کی طرف بھیجا گیا تھا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام کسی خاص امت پر آنے کے ساتھ ساتھ کسی خاص دور کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت ہدایت کا سبب بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر تا قیامت عمل کیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ شعر نمبر 4، وہ امتوں کے لیے سہارا، وہ جس نے اخلاق کو سنوارا۔ حوالہ شعر اس کا تحریر کر لیجئے، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت میں ہم لکھ لیں گے امتیں، جمع ہے امت کی، یعنی انبیاء کی پیروی کرنے والی کوئی جماعت یا پھر گروہ۔ سنوارا درست کرنا یا راہ پر لانا۔ شعر کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کا سہارا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اخلاقیات سکھائیں۔ تشریح میں ہم اس شعر کی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت پر احسانات یاد دلاتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں کا سہارا بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دور کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایت سے تا قیامت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امتوں کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا گمراہی کے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی روشنی سے اس دنیا کو منور فرمایا اور عرب کی وہ قوم جو دنیا کی ایک غیر مہذب ترین قوم سمجھی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو اخلاقیات سکھانے کے بعد انہیں دنیا کی مہذب ترین قوم یا تہذیب یافتہ قوم بنا دیا۔
شعر نمبر 5، وہ عین تقوی و پارسائی، بنائے بت خانہ اس نے ڈھائی۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت، عین، حقیقت، سراسر یا مکمل۔ تقوی، پرہیزگاری یا خوف خدا۔ پارسائی، اعلیٰ کردار یا پرہیزگاری۔ بنائے، بنیاد۔ شعر کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور پرہیزگاری کا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے بتوں کے بجائے خدائے واحد کی عبادت کا درس دیا۔ تشریح میں ہم اس شعر کی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لوگوں کو دین اسلام کے راستے پر چلنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نہایت پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے، اہل عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسانوں کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ لہٰذا ان بتوں کی پوجا نہ کی جائے جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتے اور اپنی شکل خود نہیں بنا سکتے۔ اتنے بتوں کی عبادت کرنے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدائے واحد کی عبادت کا درس دیا۔ شعر نمبر 6، ہے دھوم توحید کی مچائی کہ خود بتوں نے بھی دی دہائی۔ حوالہ شعر میں ہم نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم تحریر کریں گے حل لغت جس میں توحید کے معنی ہیں خدائے واحد پر یقین رکھنا، جبکہ دہائی ہے مدد کے لیے بلانا، چیخنا، چلانا یا پھر فریاد کرنا۔ شعر کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدائے واحد پر یقین رکھنے کا درس دیا۔ تشریح میں ہم تحریر کر لیں گے کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تا قیامت ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک تمام امتوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو درس توحید دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو بتایا کہ یہ بت خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، جبکہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا اور جو انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمدگی سے درس توحید دیا کہ خود بت بھی مدد کے لیے فریادیں کرنے لگے۔ شعر نمبر 7، عرب کو انسانیت سکھائی، دلوں سے کینہ کی صفائی۔ حوالہ شعر ہے، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت انسانیت، معنی ہے آدمیت، تمیز یا شعور۔ کینہ، حسد، بغض یا عداوت کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس شعر کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو انسانیت سکھائی اور ان کے دلوں میں موجود جذبہ عداوت کا خاتمہ کیا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح شروع کر لیتے ہیں۔ تشریح کی شروعات میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر
آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں موجود انسانوں کی تا قیامت ہدایت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا گیا اور اس وقت اہل عرب سخت گمراہی کا شکار تھے۔ انہیں بالکل پتہ نہ تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور انسانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے اور ایک دوسرے کی یہ دشمنی انہیں سالوں تک ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر تیار رکھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کی جہالت پر مبنی اس سوچ کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی روشنی سے ان افراد کو یعنی اہل عرب کو منور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو شعور اور تمیز کی دولت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو تعلیمات دیں کہ وہ اپنے دلوں میں موجود بغض، حسد اور کینے کا خاتمہ کر لیں، کیونکہ اگر وہ اپنے دل میں موجود ان منفی جذبات کا خاتمہ کر لیں گے تب ہی وہ صحیح معنوں میں ایک تہذیب یافتہ قوم کہلا سکتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ عرب جو اس وقت دنیا کی غیر مہذب ترین قوم سمجھے جاتے تھے، جاہل ترین قوم سمجھے جاتے تھے، وہ دنیا کی بہترین اور تہذیب یافتہ قوم بن کر ابھرے۔ شعر نمبر 8، ہر ایک برائی کی جڑ مٹائی، مری ہوئی قوم پھر جلائی۔ حوالہ شعر میں لکھ لیجئے، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میر تھی۔ حالی لغت میں دو اہم لفظ آ رہے ہیں اس شعر میں، ہمارے پاس دونوں کے معنی لکھ لیجئے۔ جڑ کے معنی ہے بنیاد، جبکہ جلائی زندہ کرنا، آراستہ کرنا، اثر نو، کسی چیز کو دوبارہ سے تعمیر کرنا، شروع کرنا۔ مفہوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا اور اخلاقی طور پر مردہ ہو جانے والی قوم کو پھر سے زندہ کیا۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل عرب پر مبعوث فرمایا گیا جہاں جہالت اور گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی روشنی سے اس جہالت کے اندھیرے کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ عرب اس وقت تمام تر اخلاقی رذائل کا شکار تھے۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا، کمزور کا حق دبا لینا، ہر ایک پر ظلم کرنا، ستم کرنا ان کا شیوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے عرب اس وقت دنیا کی غیر مہذب ترین قوم سمجھے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے عرب معاشرے میں موجود برائیوں کا خاتمہ کیا، اور وہ قوم جو اخلاقی طور پر بالکل مردہ ہو چکی تھی، جو اخلاقی لحاظ سے صفر ہو چکی تھی، جن کا کوئی اخلاقی معیار نہ تھا، اس اخلاقی لحاظ سے مردہ ہو جانے والی قوم کو ایک ہدایت یافتہ قوم میں تبدیل کیا۔ شعر نمبر 9، کلام حق کا سنانے والا، عذاب حق سے ڈرانے والا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میر تھی۔ حلِ لغت، کلام حق یعنی سچا کلام، اس سے مراد ہے اس شعر کے اندر قرآن مجید۔ عذاب حق سے مراد گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو اس کے گناہ کرنے پر دی جائے۔ شعر کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں تک اللہ کا پیغام قرآن مجید کی صورت میں پہنچایا اور کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ شعر کی تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوع انسانی پر احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ قرآن مجید کی صورت میں ان پر نازل کیا، وہ قرآن مجید تمام دنیا تک، اہل عالم تک پہنچائیں اور دنیا میں موجود جہالت کے اندھیروں کا علم کی روشنی سے خاتمہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہو بہو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ قرآن مجید کی صورت میں موجود تھے، اس قرآن مجید کو تمام اہل عالم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور خوف خدا رکھنے کے باعث غلط کام، برے کام چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کا پیغام مل جانے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی قرآن مجید مل جانے کے بعد بھی، اس کے احکامات کو سمجھ جانے کے بعد بھی کفر کے مرتکب ہوتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شعر نمبر 10، وہ رسم بد کا چھڑانے والا، وہ جہل و بدت مٹانے والا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حلی لغت دیکھ لیجئے ہے ہمارے پاس رسم معنی رواج، بد بری یا برا، جہل جہالت نہ جاننا، کسی چیز سے آگاہ نہ ہونا، بدت جھگڑا فساد فتنہ یا دین میں کوئی نئی بات نکالنا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، یہ چیز بھی بدت کہلاتی ہے۔ شعر کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں موجود برائیوں کی نشاندہی کرنے آئے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں موجود برائیوں کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے میں موجود جاہلانہ تصورات اور جھگڑوں کا خاتمہ کیا۔ شعر کی تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی یا دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب عرب میں تشریف لائے، جب آپ کی پیدائش عرب میں ہوئی، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس وقت آپ عرب میں موجود تھے اور اہل عرب اس وقت انتہا کی گمراہی کا شکار تھے۔ بہت سارے خداؤں کی عبادت عام ہو چکی تھی، جہلانہ رسم و رواج کے تحت کسی انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ طاقتور ترین شخص کو یہ اختیار دیا جاتا تھا یا اس کا یہ اختیار سمجھا جاتا تھا کہ وہ کمزور شخص کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یتیموں کا حق دبا لیا جاتا، کمزوروں کو لوٹ لیا جاتا، کمزور تاجروں کو لوٹ لیا جاتا، ان کا مال و اسباب غصب کر لیا جاتا اور کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ وہ ان جہلانہ رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے میں موجود ان تمام جاہلانہ تصورات کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو یہ بھی سمجھایا کہ وہ آج جن حرکتوں میں، جن اعمال میں مبتلا ہیں، یہ اعمال انہیں نہ تو اس دنیا میں فائدہ دیں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کی تعلیمات دیں اور رفتہ رفتہ قرآن کی یہ تعلیمات ایک روشنی کی صورت میں عرب میں پھیلتی گئیں اور عرب میں موجود جہالت کا خاتمہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کا پیغام دیا جو کہ پیغام محبت ہے۔ یہ معاشرہ، یہ پیغام، یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ معاشرے میں موجود ہر فرد، چاہے وہ گورا ہے یا کالا، عربی ہے یا اجمی، طاقتور ہے یا کمزور، عورت ہے یا مرد، بوڑھا ہے یا جوان، ہمارے اچھے سلوک کا، ہماری محبت کا مستحق ہے۔ دین اسلام ہمیں صرف انسانیت سے محبت کرنے کا سبق نہیں سکھاتا، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں اور بے جان چیزوں کی بھی حفاظت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ عرب معاشرے میں ہر وقت بپا رہنے والا فتنہ و فساد رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا۔ شعر نمبر 11، وہ بت پرستی اٹھانے والا، وہ سیدھا رستہ چلانے والا۔ حوالہ شعر دیکھ لیجئے۔ نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا، جبکہ اٹھانا کے معنی ہے خاتمہ کرنا۔ شعر کا مفہوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا اور انہیں خدائے واحد کی عبادت کا درس دیا۔ شعر کی تشریح ہم شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوع انسانی پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اس وقت عرب معاشرہ شرک کا شکار تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ جسے ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھ چکے تھے اور وہ ان بتوں کی عبادت بھی یا ان بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ تمام بت جو اپنی صورت خود نہیں بنا سکتے، جو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، وہ کیسے کسی انسان کو، دنیا کو یا اس میں موجود چیزوں کو تخلیق کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے انسانوں کی، جانوروں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ الہ کہلانے کا مستحق معبود برحق صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی پہ ہر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات کو اتنی خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچایا، اتنی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی خدائے واحد کی عبادت کا درس دیا کہ رفتہ رفتہ لوگ گمراہی کے راستے چھوڑ کر راہ ہدایت کی جانب مائل ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اعمال کی اصلاح کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ شعر نمبر 12، مقام محمود پانے والا، وہ بیت اقصیٰ کا جانے والا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت میں آ جاتا ہے ہمارے پاس دو اہم طرح کی تلمیحات بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہیں۔ مقام محمود یعنی خوبیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ، جبکہ بیت اقصیٰ سے مراد ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین کے ایک شہر یروشلم میں واقع ہے۔ مفہوم: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں مسجد اقصیٰ بھی گئے۔ تشریح میں ہم ابتدا اس کی اسی طرح سے کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر احسانات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو مسلمانوں تک یا انسانوں تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر اس شعر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی۔ شاعر اس شعر میں تلمیح کا استعمال کرتا ہے یعنی وہ بیت اقصیٰ کا جانے والا۔ اس سے شاعر کی مراد ہے 27 رجب کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر لے جانے سے پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ یہ مسجد فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد آسمان کی طرف لے جائے گئے سیر کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور ان 7 آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کچھ عذاب میں مبتلا لوگوں کو بھی دیکھا۔ شعر نمبر 13 دیکھ لیجئے۔ معین انصاف اور وفا کا،
مٹانے والا ہے وہ جفا کا۔ حوالہ شعر ہے، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت میں ہمارے پاس دو اہم الفاظ آ رہے ہیں جو کہ ہیں معین یعنی مددگار اور جفا یعنی ظلم یا ناانصافی۔ مفہوم: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ تشریح اس کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے۔ اس نعت میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر احسانات کا ذکر کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تصویریں بھی نمایاں کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عرب معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے کی یا پہنچانے کی کوشش کی، اس معاشرے میں ظلم کا راج تھا۔ طاقتور شخص کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کمزور شخص کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ یتیم کا مال غصب کر سکتا ہے، وہ لوٹ مار مچا سکتا ہے، اور وہ جب اور جس وقت بھی اس کا دل چاہے وہ کسی بھی شخص کو قتل کر سکتا ہے۔ انصاف کی فراہمی مشکل ترین کام تھی اور لوگ غلط شخص کے خلاف بولنے کی، آواز اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عرب معاشرے میں جہاں پر ظلم کا راج تھا، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں تلقین کی کہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کریں، ان پہ رحم کریں تاکہ ان پر بھی رحم کیا جائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ رفتہ رفتہ وہ معاشرہ جو کہ ظلم کا معاشرہ تھا، جہاں پر بدترین گناہ کیے جاتے تھے، وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہونے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا اجمی، عورت ہوں یا مرد، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو بھی شخص ایک ساتھ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے، ایک معاشرے یا مملکت کا حصہ ہے، ان تمام لوگوں کے مساوی حقوق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی ان تعلیمات کی بدولت رفتہ رفتہ عرب، جو دنیا کی گنوار ترین قوم سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم سمجھے جانے لگے۔ شعر نمبر 14: نہ کچھ کسی سے پڑھا نہ لکھا، وہ ان پڑھوں میں ہوا تھا پیدا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت ان پڑھ یعنی وہ شخص جو لکھنا یا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ مفہوم ہے: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی ان پڑھ تھا۔ تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے۔ شاعر اس نعت میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن اور اس کے بعد جوانی میں بھی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی وفات سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے وہ خاندان بھی ان پڑھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جو کہ ان پڑھ معاشرہ کہلاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وحی کے ذریعے فرمائی گئی۔ شعر نمبر 15: نہ اس کے سر پر پدر کا سایہ، نہ اس کو استاد نے پڑھایا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت پدر کا سایہ یعنی والد کی موجودگی، والد کی شفقت بھی کہا جا سکتا ہے جسے۔ شعر کا مفہوم ہے: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی یتیم تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کر سکے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی استاد نے پڑھایا۔ ہم تشریح میں لکھیں گے کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے۔ اس نعت میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنا بچپن اپنے والد کی شفقت سے محرومی میں گزارا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور ان کے بعد آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نہایت محبت سے کی اور آپ کو نہایت محبت سے پال پوس کر جوان کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی رسمی تعلیم نہ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہیں تھا۔ شعر نمبر 16، کہ اس پہ روح الامین آیا، کلام ربی اسے سکھایا۔ حوالہ شعر دیکھ لیجئے۔ نظم کا نام نعت، جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ حل لغت ہے روح الامین، یعنی امانت دار روح۔ اس سے مراد ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے، ان تمام انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ ایک امانت ہوتا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جب یہ پیغام لے کر زمین پر آتے اور انبیاء کرام تک پہنچاتے، تو راستے میں انہیں بہت سارے شیطان، بہت سارے برے چیزیں بھی ملا کرتی تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا یا جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، وہ کسی غلط فرد کے سپرد نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اسے بالکل صحیح فرد یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ہی حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امانت دار روح کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم ترکیب ہمارے پاس آ رہی ہے، وہ ہے کلام ربی، یعنی اللہ کا کلام یا اللہ کی بات، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ آج ہم انسانوں کے پاس اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی بات یا اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں چونکہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم انہیں اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ شعر کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا کلام سکھایا۔ شعر کی تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے۔ اس نعت میں شاعر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار کی اہم خوبیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ شاعر بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی قسم کی رسمی تعلیم سے محروم رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی رسمی تعلیم سے محروم ہونے کے باوجود اپنے اخلاق اور کردار میں وہ تمام خوبیاں رکھتے تھے جو کسی بھی نبی کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اکثر و بیشتر غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ آپ پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ سے پڑھنے کا کہا، جبکہ آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں بھیجا اور اپنے سینے میں موجود تمام علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں منتقل کر دیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی 5 آیات یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید سکھاتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بظاہر ایک ان پڑھ شخص تھے، وہ دنیا والوں کے لیے ایک عظیم استاد کے روپ میں سامنے آئے۔ آخری شعر ہے اس نعت کا، صلات اس پر سلام اس پر اور اس کی سب آل باصفا پر۔
حوالہ شعر لکھ لیجئے. نظم کا نام نعت جبکہ شاعر کا نام اسماعیل میر تھی. حل لغت ہے صلات یعنی درود یا رحمت بھی کہہ سکتے ہیں اسے. سلام سلامتی کی دعا یا سلامتی. آل سے مراد ہے اولاد یا خاندان. باصفا پاک یا پھر حرمت والی. شعر کا مفہوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اولاد کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کے تحفے پیش ہیں. شعر کی تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نعتیہ شعر ہے. شاعر اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. نعت کے آخری شعر میں شاعر اپنے عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر جو احسانات فرمائے، خصوصاً مسلمانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت اور محبت تھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دعاؤں اور سلام کے تحفے پیش کیے جائیں. لہٰذا شاعر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نعت میں تعریف کرنے کے بعد اب نعت کے آخری شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دعا کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اور وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کے تحفے نہیں پیش کرتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی پاک اولاد کی خدمت میں بھی ہدیہ عقیدت کے طور پر سلام اور دعاؤں کے تحفے پیش کرتا ہے. اب ہم نعت کے مشقی سوالات حل کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. جزو الف ہے، خلیل حق اور ابن مریم سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہم اس کا تحریر کر سکتے ہیں کہ خلیل حق اور ابن مریم تلمیحات ہیں. خلیل حق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی نسل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا دوست یعنی خلیل کہا جاتا ہے. جبکہ ابن مریم سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر بغیر والد کے پیدا کیا. دوسرا سوال ہے، بنائے بت خانہ سے کیا مراد ہے؟ تو بنائے بت خانہ سے مراد بت پرستی کی بنیاد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تب دنیا گمراہی کا شکار تھی اور بہت سارے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیا اور یوں بت خانے کی بنیاد ختم کی. سوال نمبر 3، کلام حق سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ کلام حق سے شاعر کی مراد سچا کلام یعنی قرآن مجید ہے. سوال نمبر 4، شعر کی وضاحت کیجیے. اور شعر دیا گیا ہے کہ اس پہ روح الامین آیا، کلام ربی اسے سکھایا. تو اسی لیکچر میں اس شعر کی وضاحت کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے اس کی وضاحت تحریر کر سکتے ہیں. آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. پہلا لفظ ہے بشارت، تو اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک کام کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی. دوسرا لفظ ہے جلوہ آرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کی اصلاح کے لیے جلوہ آرا ہوئے. کینہ، میرے دوست کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے. اگلا لفظ ہے رسم بد، ہمارے معاشرے میں بہت سی رسم بد رائج ہیں. جبکہ آخری لفظ ہے بصارت، آج کل صاحب بصارت افراد کم ہی دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.